वेलकम स्टूडेंट। आज हम बीए पार्ट 3 के हमारे अगले मौजू जदीद नज़्म का आगाज़ व इर्तिक़ा को पढ़ेंगे। हमारा मौजू है जदीद नज़्म का आगाज़ व इर्तिक़ा। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। बच्चों, जदीद नज़्म इसे अंग्रेजी अदब में न्यू वर्स के नाम से जानते हैं। न्यू वर्स, देखिए नज़्म हमारे अदब में कहाँ से आई? अंग्रेजी अदब से। जब पुराने तर्ज की शायरी कदीम दौर में की जाती थी तो उस दौर में नज़्म का कोई पुख्ता नमूना हमें देखने को नहीं मिलता है। फिर भी हम नज़ीर अकबर आबादी को नज़्म का बानी मानेंगे, क्योंकि इस नज़्म की तर्ज हमें इसके आने से 100 साल पहले, लगभग 1 सदी पहले नज़ीर अकबर आबादी की जो शायरी थी उसमें देखने को मिल जाती है। उनकी लगभग पूरी शायरी ही इस तर्ज की है। लेकिन बाकायदा तौर पर जदीद नज़्म का जो आगाज है वो लगभग तरक्की पसंद तहरीक की जलसों और अंजुमन पंजाब की जो मजलिसें थी उनसे माना गया है, मोहम्मद हुसैन आजाद से माना गया है। लेकिन फिर भी हम इस बात को इनकार नहीं कर रहे हैं कि नज़ीर की जो शायरी है वो नज़्म की ही शायरी है और वही जदीद तर्ज की शायरी थी जिसमें उन्होंने हकीकत को बयान किया नज़्मों के ज़रिए। कहीं उनका आदमी नामा, कहीं उनका होली नामा, कहीं उनकी दिवाली पर, कहीं शबे बारात पर, कहीं ईद पर। उनकी जितनी भी नज़्में हम पढ़ेंगे हमें हकीकत का मुंह देखना पड़ेगा, ना कि हम ख्याली बातों की वहाँ चर्चा करेंगे जो कदीम शायर किया करते थे। तो चलिए जदीद नज़्म के इस इर्तिक़ा की इस शुरुआत को हम शुरू करते हैं। देखिए, नज़्म का नाम सुनते ही शायरी का ख्याल आता है। बिलागत की किताबों में ये लफ्ज इन्हीं मानों में मुश्तमल है, लेकिन यहाँ नज़्म से हमारी मुराद वो मखसूस सिन्फ़े शुकन है जिसे आम तौर पर गज़ल के मुकाबले रखते हैं, यानी नज़्म को गज़ल के मुकाबले में रखा जाता है। नज़्म के लग़वी माने मोती पिरोनों के हैं, यानी नज़्म जो लफ्ज है इसके जो लग़वी मानी है वो है मोती पिरोने, या एक लड़ी में मोतियों को पिरोना। मोती पिरोना या एक लड़ी में मोतियों को पिरोना, ये नज़्म के लग़वी मानी है। यानी नज़्म में बिल्कुल शेर को एकदम बातरतीब शेड किया जाता है और इसकी अलग अलग शक्लें हैं, जैसे कि मुसद्दस, मुखम्मस, बहुत सी अपनी अलग अलग शक्लों में नज़्म लिखी जाती है। ज़्यादातर मुसद्दस की शक्ल में नज़्म को बहुत मकबूलियत मिली है, जिसके पहले 4 शेरों में अलग काफिया इस्तेमाल किया जाता है और बाकी के 2 शेरों में अलग काफिया, अलग
جو ردیف قافیہ ہے ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ موتیوں میں لڑی کے پرونے کے مانند ہوتی ہے۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں ہم ہمارے اس ٹاپک کی، نظم کے ارتقاء کی۔ دیکھیے نظم کے لغوی معنی موتی پرونے کے ہیں، یعنی ایک لڑی میں موتیوں کو پرونا۔ نظم ہر دور میں مقبول رہی ہے، قلی قطب شاہ سے لے کر دور جدید تک ہر دور میں اسی کی مثال ملتی ہے۔ خیال و فکر کی شیرازہ بندی، تسلسل اور ربط یہی نظم کی خوبی ہے۔ ایک علیحدہ صنف سخن کی حیثیت سے نظم ہمیں سب سے پہلے نذیر اکبر آبادی کی شاعری میں نظر آتی ہے۔ نذیر کی نظمیں اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ جیسے کہ ہم نے چرچا کی کہ جدید نظم کے بانی اور مبانی باقاعدہ طور پر ہم نذیر اکبر آبادی کو ہی مانیں گے، کیونکہ نذیر اکبر آبادی کے یہاں جو شاعری تھی وہ الگ طرز کی شاعری تھی جو نظم سے ملتی جلتی ہے۔ دیکھیے جیسے ہم نے پڑھی بھی ہے ان کی نظمیں بہت سی، جیسے چلنے کی فکر کرو بابا جو نظم ہے ہم نے پڑھی ہے، ان کی مفلسی نظم پڑھی ہے، اور بھی بہت سی نظمیں ہیں جو ہمارے نشان میں فرسٹ ایئر میں شامل تھی۔ 3 نظمیں ہم نے ایسے پڑھی ہیں ان کی۔ بال پن بانسری بجیا نظم بھی ان کی بہت مشہور نظم ہے۔ تو دیکھیے نذیر اکبر آبادی کی نظموں میں ہمیں ان کی جو شاعری تھی اس میں نظم کی جھلکیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ اب دیکھیے 1857 عیسوی کی جو غدر تھا اس کے بعد ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا عروج سورج غروب ہو چکا تھا اور سارے ملک پر انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ انگریز اپنے ساتھ نیا نظام لے کر آئے۔ ان کا سیاسی نظام الگ طرح کا تھا، سماجی اور معاشرتی سوچ بھی ہندوستانی جیسے لوگوں کی نہیں تھی۔ اس طرح اب زندگی میں نئے حالات پیدا ہوئے اور نئے حالات کے نتیجے میں نئے احساس، نئے شعور نے آنکھیں کھولی اور نئے معاملات و مشائل وجود میں آئے۔ ایک نئے معاشرے کی بنیاد قائم ہوئی۔ یہ تبدیلی ہماری زندگی کی بہت اہم تبدیلی تھی، چنانچہ اس نے زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا۔ ان سب باتوں کے اثرات زبان و ادب پر بھی پڑھنا لازمی تھے، لہذا اردو زبان جو اس زمانے میں ہندوستانی زبان کا درجہ حاصل کر چکی تھی، اس پر بھی انگریزی زبان و ادب کے اثرات کی پرچھائیاں صاف نظر آنے لگی۔ یعنی اردو زبان جو قدیم زبان تھی اس زبان پہ اب ہمیں انگریزی زبان کی پرچھائیاں، ان کے ادب کی، ان کی تہذیب کی، ان کے کلچر کی پرچھائیاں پڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اب دیکھیے اس دور میں بہت سے شاعر گزرے ہیں جو 1857 کے غدر کے بعد میں جنہوں نے اس صنف سخن کو عروج تک پہنچایا، اس کو فیمس کروایا۔ تو دیکھیے چلتے ہی اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے رفتہ رفتہ یہ احساس عام ہونے لگا کہ مغربی ادب کے سامنے ہمارا ادب بالکل ناکارہ ہے۔ سر سید ہمارے وہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے اردو شعر و ادب پر ناقدانہ نظر ڈالی۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ شاعری کو جھوٹ اور مبالغے سے نجات دلائی جائے اور نیچرل یعنی فطری شاعری کو فروغ دیا جائے۔ ان کی یہ بات حالی اور آزاد جیسے اہل قلم کے دل کو لگی اور انہوں نے مختلف موضوعات پر نظمیں لکھی۔ دیکھیے ہم جانتے ہیں کہ مولانا حالی نے نظم لکھی مسدس مدوزر اسلام
یہ ایک طرح سے نیچرل اور فطری نظم تھی جو اپنی قوم کی صلاحیت کے لیے لکھی، اس کی اصلاح کے لیے لکھی ہوئی نظم تھی۔ تو یہ ایک نیا طرز تھا کہ شاعری کو قوم کی اصلاح کے کام میں لیا جا رہا تھا، اس کی اصلاح میں کام میں لیا جا رہی تھی۔ یعنی یہ سر سید کی ہی ان کاوشوں کی، ان کوششوں کا اثر تھا کہ ایک نئی صنف کو یعنی نظم کو ایک ایسے کام میں لگا دیا گیا جو ناممکن سا لگ رہا تھا، اس کو ممکن بنا دیا گیا۔ دیکھیے 1874 عیسوی میں لاہور میں محمد حسین آزاد کی جو کوشش اور حالی کے تعاون سے کرنل ہال رائڈ کی سرپرستی میں ایک نئے انداز کے مشاعرے کی بنیاد ڈالی گئی۔ انجمن پنجاب کے مشاعروں کی یہ خصوصیت تھی کہ ان میں مشرہ طرح کی بجائے نظموں کے عنوانات دیے جاتے تھے۔ شاعر انہی عنوانات پر طبع آزمائی کرتے۔ یہ اردو شاعری میں نئے رجحان کا آغاز تھا۔ سر سید نے اس مبارک موقع پر مسرت کا اظہار کیا اور آزاد اور حالی کی حوصلہ افزائی کی۔ آزاد اور حالی نے اردو میں جدید نظم کی تصورات کی بنیاد ڈالی، یعنی اردو میں جو تصور پیدا کیا وہ آزاد اور حالی نے کیا کہ جدید نظم یا نظم کا جو تصور ہے وہ اردو ادب کو حالی اور آزاد نے ہی بخشا۔ اب دیکھیے آزاد کی کچھ نظموں کی ہم چرچا کر لیتے ہیں۔ محمد حسین آزاد نے آب حیات، نرنگ خیال اور آئینہ اکبری جیسی تصنیفات اردو ادب کو دی۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے جدید شعری رجحانات کے فروغ میں خود حصہ لیا، بلکہ اس ماحول کو بنانے میں نمایاں کردار بھی ادا کیا۔ اپنی سادہ اور سلیس شاعری کے ذریعے جدید نظم کو راستے دکھائے۔ ان کی شاعری کے دو مجموعے نظم دل افروز اور مجموعہ نظم آزاد شائع ہو چکے ہیں۔ آزاد کی مثنوی، صبح امید اور شب قدر وغیرہ اسی زمانہ کی یادگار ہے۔ صبح امید کے چند شعر میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے بالکل نئی طرز کی شاعری کی ہے۔ صبح امید میں انہوں نے جو نیا ڈھنگ اور نیا طریقہ شاعری کا اختیار کیا وہ آپ کے سامنے پیش نظر ہے۔ دیکھیے بوندوں میں جھومتی وہ درختوں کی ڈالیاں اور سبزہ کیاریوں میں وہ پھولوں کی ڈالیاں، وہ ٹہنیوں میں پانی کے قطرے ڈھلک رہے، وہ کیاریاں بھری ہوئی تھالے جھلک رہے۔ یعنی قدرتی منظر کا بیان کر رہے ہیں، یعنی قدرت سے شاعری کو قدرت سے آشنا کرا رہے ہیں، جس طرح سے ہم اور بھی شاعروں کی جو سلسلے وار پڑھتے جائیں گے کہ آنے والے اور شاعروں کے بارے میں بھی۔ تو دیکھیے اگلے آزاد کے بعد ہم چرچا کرتے ہیں کہ آزاد کے بعد اردو ادب میں جدید تصورات کے فروغ اور ان کی آب باری کرنے والوں میں مولانا الطاف حسین حالی کا نام سر فہرست ہے۔ حالی ایک ہمگیر شخصیت کے مالک تھے۔ آزاد کے ساتھ حالی بھی انجمن پنجاب کے مشاعروں میں پسو پیش تھے۔ سر سید تحریک کا اثر انہوں نے دل کی گہرائیوں تک قبول کیا۔ سر سید تحریک کا اثر اتنا ہوا کہ انہوں نے اپنی شاعری کو تمام تر ان کے پیغام کی نشر و اشاعت کے لیے وقف کر دیا۔ اس زمانے کی مشہور نظم مسدس مد و زجر اسلام ہے جو 1869 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ اس میں قومی شعور اپنے شباب پر نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ حالی نے قومی اور اصلاحی نظمیں بھی لکھی۔ ان نظموں میں مناجات بیوہ، چپ کی داد قابل ذکر ہیں۔ برکھا رت، نشاط امید، حب و وطن اور مناظر
رحم و انصاف بھی خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ یہ نظمیں اردو شاعری کے نئے موڑ کی نشاندہی کرتی ہیں۔ ان میں ایک نیا انداز نمایاں ہے، یہ ایک نئے اسلوب کی حامل ہیں، اس لیے جدید شاعری میں آج بھی انہیں سنگ میل کا مرتبہ حاصل ہے۔ اس کے علاوہ حالی کا کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اردو کے تمام ادبی سرمایہ کی چھان بین کی اور اسے اپنے عہد سے آہنگ کیا۔ مقدمہ شعر و شاعری لکھ کر انہوں نے اردو کے تمام قدیم اصناف سخن کا از سر نو جائزہ لیا۔ دراصل حالی کا یہ مقدمہ اردو کی جدید شاعری کا آئینہ بھی ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں حالی نے یہ جو مقدمہ لکھا ہے، مقدمہ شعر و شاعری، یہ حالی کی کاوش ایسی کاوش ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جدید اردو شاعری کیا چیز ہے، اس سے ہمیں انہوں نے وابستہ کروایا۔ اب دیکھیے جدید شاعری کی جس تحریک کی داغ بین انجمن پنجاب کے مشاعروں کو منعقد کر کے آزاد اور حالی نے ڈالی اور سر سید کی تحریک کے زیر اثر اس نے ارتقاء کی منزلیں طے کی۔ یہ 19ویں صدی کے دور آخر میں شاعری کی ایک اہم تحریک بن گئی۔ اب شاعری کے ایک نئے انداز کا آغاز ہوا اور سارے ملک میں جدید طرز کی نظمیں لکھی جانے لگی۔ اب دیکھیے جب اس کا آغاز ہو چکا ہے، جب اس کی نیو ڈل چکی ہے، تو اب اسی طرز پر شاعری کی جانے لگی اور نیا زمانہ تھا اور نئی طرز کو سبھی شاعروں نے اختیار کر لیا اور اسی کو اپنی شاعری جو اپنے مقصدی یا اب یہاں مدعا نگاری کی جانے لگی تھی، مقصد نگاری کی جانے لگی تھی، یعنی اپنے مقصد کو، اپنے پیغام کو عوام تک پہنچانے کے لیے نیا طرز اختیار، نیا انداز بیان اختیار کر لیا گیا تھا۔ یہ تھا جدید نظم کا انداز بیان۔ اب دیکھیے حالی کے ہم اشروں میں دوسرا نام اکبر الہ آبادی کا ہے، جو قدامت کے پرستار ہوتے ہوئے بھی جدید شاعری کے علمبردار تھے۔ اس کے ہم نے نظم ان کے بارے میں پڑھا بھی ہے کہ بے پردہ نظر آئی کل جو چند بیویاں، اکبر زمیں میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ یعنی یہ نظم جب ہم یہ جو ان کی شاعری پڑھیں گے، یہ تھوڑی مزاحیہ اور طنزیہ مزاج کی شاعری ہے، طنز و مزاح کی شاعری ہے، لیکن اس میں ہمیں جدید نظم کے بھرپور نمونے ملیں گے اور جدید نظم کا پورا اثر دکھائی دے گا کہ کس طرح سے کریں۔ اور قدامت کے پرستار ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اور بھی بہت سی اپنی شاعری میں جدید نظم کے جوہر دکھائے ہیں، اپنے فن کے جوہر دکھائے ہیں۔ اب دیکھیے اکبر الہ آبادی ایسے شخص ہیں جو حالی کے بعد دوسری جو اس کی جو فہرست ہے وہاں دوسرے نمبر پر آتے ہیں۔ تو چلیے آگے شروع کرتے ہیں۔ بدلتی ہوئی زندگی کا شعور بھی ان کے پاس تھا، لیکن بدلتی ہوئی زندگی کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے، اور ان کی نکتہ چینی ایک تعمیری پہلو بھی رکھتی ہے۔ انہوں نے اس تعمیری پہلو کو پیش کرنے کے لیے طنز کا سہارا لیا ہے۔ اس طنز نے ان کی شاعری میں ایک نئی دنیا پیدا کر دی ہے۔ انہوں نے جو کہا شدت اور شوق سے کہا، ان سب پہلوؤں نے مل کر ان کی شاعری کو جدید بنایا۔ ظرافت کی آڑ میں انہوں نے ہر نئی چیز کو طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ ملاحظہ ہو، لکھنا پڑھنا پڑا ہے پائپ کا، لکھنا پڑھنا پڑا ہے ٹائپ کا، پانی پینا پڑا ہے پائپ کا، پیٹ چلتا ہے آنکھ روتی ہے، سہ ایڈورڈ کی دہائی ہے۔ لکھا ہے اس سے پہلے بھی کہ تو بھی گریجویٹ میں بھی گریجویٹ، علمی مباحثے نے میرے پاس آ کے بیٹھ یا لیٹ، لکھا ہے۔ ایک جگہ
لکھتے ہیں کہ تو بھی گریجویٹ میں بھی گریجویٹ، علمی مباحثے میں میرے پاس آ کے لیٹ، لکھنا پڑھنا پڑا ہے ٹائپ کا، پانی پینا پڑا ہے پائپ کا۔ دیکھیں بہت ہی نئے طرز کی اور طنزیہ شاعری کی ہے۔ اگلے شاعر پر چرچا کرتے ہیں۔ حالی اور اکبر الہ آبادی کے ہم اشروں میں اسماعیل میرٹھی کا نام بھی اہم ہے۔ جدید نظم کے فروغ میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ انہوں نے اردو نظم کو قافیہ اور ردیف کی پابندی سے آزاد کیا۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے بچوں کے لیے نظمیں لکھی۔ ان کو بچوں کا شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ ان نظموں میں نصیحت کا انداز کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ دلوں پر اثر کرتا ہے۔ لکھتے ہیں نہر پر چل رہی پن چکی، یعنی پون چکی کے چرچا کر رہے ہیں اور بچوں کو بھی اپنی طرف متاثر کرنے کی جو کوشش ہے وہ کر رہے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ نہر پر چل رہی پن چکی، دھن کی پکی وہ دھن کی پکی ہے وہ کام کی پکی، ایک لڑکی بھگارتی ہے دال، دال کرتی ہے بیاں احوال۔ پھر دیکھیے مذکورہ بالا نظموں میں اسماعیل میرٹھی نے بچوں کی شاعری کے نادر نمونے پیش کیے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے دوسری زبانوں کی نظموں کے ترجمے اردو میں کیے۔ جدید شاعری میں ان نظموں کی خاص اہمیت ہے۔ اب دیکھیں 20ویں صدی میں جدید شاعری آگے بڑھتی ہے۔ اب اس میں انقلابی آہنگ بھی پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنے دامن میں وسعتیں پیدا کرتی ہے۔ اس کے موضوعات بھی اب محدود نہیں ہیں، وہ سماجی معاملات کی ترجمانی بھی کرتی ہے۔ قومی مسائل کا بیان اس میں اب بھی ہوتا ہے، لیکن اس بیان میں اب نسبتاً زیادہ گہرائی پیدا ہو جاتی ہے۔ چکبست اور اقبال جدید شاعری کے اس نئے رجحان کی نمائندگی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی برج نارائن چکبست اور علامہ اقبال اس نئے جو انداز ہے اس کی نمائندگی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ چلیے چکبست کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ پنڈت برج نارائن چکبست کی شاعری میں وطنیت کا نیا تصور ابھرتا ہے۔ ان کی 20 نظمیں قومی اور وطنی انداز کی ہیں۔ وطن پرستی کو انہوں نے اپنی شاعری کا اہم موضوع بنایا ہے۔ حب الوطنی ان کے رغبے میں شرائط کیے ہوئے تھی۔ خاک ہند ان کی مشہور نظم ہے جس میں ہندوستان کی عظمت کا بیان جوش و عقیدت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ نظم کا ایک بند ملاحظہ ہو۔ نظم کا بند میں لکھنے آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ ایک خاک ہند تیری عظمت میں کیا بیاں ہے، ایک خاک ہند تیری عظمت میں کیا گماں ہے، دریائے فیض قدرت تیرے لیے رواں ہے، تیری جبیں سے نور حسن ازل آیا ہے، اللہ رہے زیب در نیت کیا روزے گرو مثال ہے، ہر صبح ہے یہ خدمت خورشید پر فضا کی، کرنوں سے گوندتی ہے چوٹی ہمالیہ کی۔ بہت ہی بہترین نظم لکھی ہے انہوں نے خاک ہند کے عنوان سے۔ اگلے نظم نگار ہے علامہ اقبال۔ علامہ اقبال اس زمانے کے سب سے بڑے شاعر ہیں۔ یوں تو تمام شعراء نے اپنے مخصوص اور منفرد رنگ میں اردو نظم کو نکھارا اور سنوارا، مگر اقبال نے زمین نظم کو آسمان کر دیا، یعنی جو نظم زمین پر تھی، جو نظم کی زمین تھی، اس کو آسمان بنا دیا۔ ان کی نظمیں اپنے زمانے کی زندگی کے مختلف رجحانات کی بھرپور ترجمانی کرتی ہے۔ ان کے یہاں سیاسی شعور اپنے پورے شباب پر نظر آتا ہے۔ انسان کے بنیادی
مشائل اقبال کو برابر اپنی طرف متوجہ کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ خضر راہ میں وہ سرمایہ و محنت اور سلطنت، غلامی، آزادی اور اسی طرح کے بعض موضوعات پر روشنی ڈالتے ہیں اور خضر کی زبانی بندہ مزدور کو بیدار ہونے کا پیغام دیتے ہیں۔ نمونے کے طور پر خضر راہ کے چند اشعار ملاحظہ ہوں: زندگی کا راج کیا ہے، سلطنت کیا چیز ہے۔ زندگی کا راج کیا ہے، سلطنت کیا چیز ہے، اور یہ سرمایہ و محنت میں ہے کیسا خروش۔ بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ، خاک و خون میں مل رہا ہے ترک مانے سخت کوش۔ اقبال کی دوسری نظموں میں طلوع اسلام، سما و شاعر، البیل، ابلیس کی مجلس، شورا، لینن، خدا کے حضور میں ان کی اہم نظمیں ہیں۔ اقبال کے ہاتھوں جدید شاعری کو ایک انقلابی اور انسانی آہنگ ملا۔ سیاسی اور سماجی شعور سے بھی وہ صحیح طور پر آشنا ہوئی۔ فکر و فلسفہ کا پہلو بھی اس میں نمایاں ہے اور اس طرح جدید شاعری بالکل نئے حالات سے دوچار ہوئی۔ اب دیکھیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ چکبست اور اقبال کے بعد آگے اور بھی بہت سے شاعر تھے جنہوں نے اسے نئے انداز میں، نئے تحریر، نئے انداز میں بیان کیا۔ لکھتے ہیں کہ یہ زمانہ جدید شاعری کا شاید سب سے اہم زمانہ ہے۔ اس عہد میں اقبال اور چکبست کے علاوہ کچھ اور شاعر بھی پیدا ہوئے جنہوں نے اردو شاعری کو جدت سے آشنا کیا۔ ان میں نظم طباطبائی، شوق قدوائی، سرور جہاں آبادی اور مولانا ظفر علی خان وغیرہ کے نام خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے مناظر فطرت پر بھی نظمیں لکھی اور قومی اور ملکی مسائل کو بھی اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ سیاسی، سماجی اور تہذیبی شعور ان سب کی شاعری میں نمایاں ہے۔ اب جدید نظم تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جدید شاعری میں مختلف رجحانات پیدا ہوئے۔ جو خیالات زندگی میں موجود تھے ان کی ترجمانی کی گئی۔ ماحول جن معاملات اور مسائل سے دوچار تھا ان کو شدت احساس کے ساتھ پیش کیا گیا۔ رومان اور حقیقت دونوں کو سامنے رکھ کر زندگی کی رنگا رنگی کے نقشے بنائے گئے۔ ان رجحانات کے علمبرداروں میں جوش ملیح آبادی، حامد اللہ افسر، عظمت اللہ خان، شیماب اکبر آبادی، حفیظ جالندھری، ساگر نظامی، منظور حسین، اثر شہبائی وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان شعراء نے جدید شاعری کی بنیادوں کو استوار کرنے میں نمایاں حصہ لیا۔ ساتھ ہی ان شعراء کی نظموں کی حیت کے لیے تجربات کا بھی پتہ چلتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے اور سب سے جو مقبول نام ہے وہ جوش ملیح آبادی کا ہے۔ ان کی کچھ نظموں کی چرچا میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں۔ جوش ملیح آبادی کی 2 یا 3 نظمیں ہم نے لگ بھگ ہمارے نصاب میں پہلے فرسٹ ایئر کے پہلے دوسرے پرچے میں نظم کے حصے میں پڑھی بھی ہیں، جن میں البیلی صبح، کشان اور جو شکست زندہ کا خواب ہے وہ شامل کی گئی تھی۔ ان 3 نظموں کو ہم پڑھ کر بھی آئے ہیں۔ چلیے چرچا کرتے ہیں۔ ان شعراء میں سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والے جوش ملیح آبادی ہیں۔ ان کی شاعری ایک بحر پایہ ہے جس کی وسعتوں کا اندازہ کرنا آسان نہیں۔
انہوں نے حسن و عشق کے راگ بھی چھیڑے ہیں، اس وجہ سے انہیں شاعر شباب کہا جاتا ہے۔ آزادی اور انقلاب کے نغمے بھی سنائے ہیں، اس وجہ سے انہیں شاعر انقلاب بھی کہا جاتا ہے۔ انسانیت اور انسانی دوستی کا ترانہ بھی گایا ہے، اس وجہ سے انہیں شاعر فطرت بھی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے انہیں شاعر شباب، شاعر انقلاب اور شاعر فطرت کے لقب سے نوازا گیا ہے۔ انہوں نے جو رومانی نظمیں لکھی ہیں بڑی ہی پرکیف اور دل آویز ہیں۔ حقیقت سے اتنی بھرپور رومانی نظمیں اردو میں اس سے قبل نہیں لکھی گئیں۔ ان نظموں میں شباب کا رومان ہے، اس کے علاوہ انہوں نے انقلابی شاعری بھی کی، اور یہ شاعری بھی دلوں میں اترتی اور خون کی گرمی پیدا کرتی ہے۔ ان کی نظموں میں البیلی صبح، جامن والیاں خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ ان کی انقلابی نظموں میں شکست زندہ کا خواب اور کشان امتیازی اہمیت کی حامل ہیں۔ اب ان کی کچھ اور نظموں کی چرچا کر لی جائے۔ دیکھیے آگے کچھ اور نظم نگار ہیں جن کے بارے میں میں چرچا کرنے جا رہا ہوں، جو اس زمانے میں اپنی جو نظم کا فن تھا، اس صنف سخن کا جو فن تھا اس کے جوہر دکھا رہے تھے۔ دوسری جنگ عظیم ختم ہوتے ہوتے ہندوستان میں تحریک آزادی زور پکڑنے لگی۔ ہمارے ملک میں یہ زمانہ حد درجہ سیاسی کشمکش کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں سیاسی اور سماجی شعور میں اضافہ ہوا۔ انقلاب کے تصورات صحیح بنیادوں پر قائم ہو رہے تھے، اور جب 1936 عیسوی میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا تو زندگی کے رشتے پر نئے سرے سے بحث ہونے لگی تھی۔ ادیب کی سماجی ذمہ داریاں مقرر کی جانے لگی تھی۔ اس سے شعری تصورات میں بھی تبدیلی آنا لازمی تھا۔ اس ماحول نے جدید شاعری کی دنیا بدل دی، اور اس میں ایک نیا رنگ و آہنگ اور نیا لب و لہجہ پیدا ہوا۔ فکری اور حکیمانہ پہلو اس میں نمایاں ہوتے ہیں۔ تاشیر، فیض، مجاز، جذبی، جانثار اختر، مخدوم علی، سردار جعفری، احمد ندیم قاسمی، ساحر لدھیانوی میں اختر انصاری، سکندر علی وزد وغیرہ ان رجحانات کے علمبردار ہیں۔ ان سب شعراء نے اپنے حدود میں رہ کر اپنی صلاحیتوں کے مطابق زندگی کے مختلف پہلوؤں کی ترجمانی اور عکاسی کی ہے۔ جدید شاعری میں ان شعراء کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ انہوں نے اپنی شعری تخلیقات سے اس میں اہم اضافے کیے۔ اجتماعی معاملات کا بھی وہ گہرا شعور رکھتے ہیں، اس لیے ان کے یہاں گہرائی، تنوع، وسعت اور ہمگیر کا احساس ہوتا ہے، اور یہی خصوصیات ہیں جو انہوں نے جدید شاعری میں پیدا کی۔ جدید شاعری علامتی رجحان سے بھی آشنا ہوئی۔ اس علامتی رجحان کے صحیح علمبردار نون میم راشد اور مراجی ہیں۔ اس رجحان کو ایک نئے شعور نے پیدا کیا ہے، ایک نئے احساس اور ایک نئی فکر کی ہاتھوں اس کی بنیاد پڑتی ہے، اور اس رجحان کے تحت جو نظمیں لکھی گئی ہیں ان میں ایک نئی دنیا نظر آتی ہے، ایک نئے رنگ و آہنگ کا احساس ہوتا ہے۔ معراجی اور راشد کے علاوہ اس رجحان کے علمبرداروں میں ڈاکٹر صدیق، ڈاکٹر تصدق حسین خالد، اختر الایمان، منیب الرحمان، مختار صدیقی، یوسف ظفر اور ضیا جالندھری وغیرہ کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک اپنی انفرادیت رکھتا ہے، اور جدید شاعری کے علامتی رجحان کو فروغ دینے میں یہ سب پس و پیش رہے ہیں۔ دیکھیے ہم نے جانا کہ کس طرح سے
اردو نظم یعنی جدید نظم نے آغاز و ارتقا کیا اور ڈیولپمنٹ کیا، یعنی کس طرح سے اس کا ڈیولپمنٹ ہوا شروعات سے لے کر آخر تک، جب تک کہ یہ بام عروج پر نہ پہنچی تب تک اس کا جو سلسلہ تھا اس نے وقت کے ورقوں کی طرح اپنے آپ میں تبدیلیاں پیدا کی اور تبدیلیوں کے ساتھ میں اس میں وسعتیں پیدا ہوتی گئی۔ تو اس طرح سے جدید نظم نے دور با دور اپنے آپ میں تبدیلیاں اور زمانے کے اعتبار سے اپنے آپ کو بدلا، اپنے آپ میں صلاحیتیں اور وسعتیں پیدا کی، اور کس طرح سے اس زمانے کے نظم نگاروں نے اپنے زمانے کے اعتبار سے شاعری کرنے کا وصف حاصل کیا۔ زمانے کے طور پر انہوں نے جو شاعری کی ویسی شاعری شاید قدیم شاعروں نے بھی نہیں کی ہوگی، اور وہ اپنا ایک الگ مقام رکھتے ہیں۔ یہاں جدید دور کے جو شعراء تھے انہوں نے اپنا ایک الگ رجحان قائم کر دیا اور دور کے مطابق شاعری کی۔ تو یہ ہم نے شاعری کی جو صنف جدید نظم ہے اس پر چرچا کی۔ آگے ہم جدید نظم کے جو حصے ہیں، جو اس کے جدید نظم کے جو پارٹ ہیں ان پر چرچا کریں گے۔ ایک شعر میں شاہد لدھیانوی کا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مانا کہ گلزار تو نہ کر سکے اس زمانے کو ہم، مانا کہ گلزار تو نہ کر سکے اس زمانے کو ہم، مگر کچھ کھار تو کر گئے گزرے جہاں سے ہم۔ شکریہ۔ کل ہم نظم معرہ، جدید نظم کے اور پارٹ، آزاد نظم، نثری نظم پر آگے ہم سلسلہ وار چرچا کرتے جائیں گے۔